Assalamu alaikum students. How are you? Well, I'm fine. Thank you. Well, we were talking about advertising in mass communication. We have been talking about advertising during the very prime time of print media in the 19th century. And from there we had a break that we will continue talking when we would be discussing electronic media. And since we are in the area of talking about electronic media as the other means of mass communication, so advertisement has come once again. And it was a little different from print media when the advertisement started appearing on radio. But before we talk about radio, we were talking about different ways of communication, obviously for the advertising. In the modern times, like we find advertisements all around, I would say, in the form of billboards, huge billboards, life size. Go to any big city, anywhere in the world, and at any big square or the streets, the busy streets, where a roaring business is taking place, you would find cheering, crying billboards attracting you all the time, obviously. And then different ways of the whole side of a bus, the huge bus and the whole side. There was a time when you would have a small size advertisement, but these days you have huge advertisement covering almost the whole side of a vehicle and the back side, all covered. In olden days, you would find a tonga covered from three sides with different size advertisements. But these days, you find the buses, the lorries, all those giant vehicles moving on the roads. And in the area of modern communications like computers, that has not been spared of advertisements either, I tell you. You're just doing your work and you're concentrating on, you're reading something, going through some web pages, and all of a sudden something pops up. It's nothing but an advertisement. You are charmed to look at it. It's a little glamorous, and the lines are catchy. You have to pay some attention what it is before coming back to what you have been doing. So enormous and omnipresence of advertisements is in these days. Go to a subway and you would find advertisements there. Go to any outlet, any commercial outlet, a bakery, a general store, a departmental store, any shopping mall, and you would find some sort of advertisements there, using all the modern technology of making a printout of the advertisements. The huge screens are now used. You also use illumination to highlight what the advertisement is after dusk. And when it comes to radio, right in the beginning of the radio, that was in the first quarter of the 20th century, advertisements were there. As we were mentioning last time, it was in 1922, the first commercial was marked. It was a 10-minute program on some real estate, perhaps, we were talking, on some real business. It was a 10 minutes program that was paid for. It is regarded as the very first commercial on radio. And then there was no looking back. Since the radio brought immediate results for the advertisers, they in fact paid more attention to radio, making very catchy jingles, and sometimes basing their lines on very popular songs. And within minutes, since they were playing it repeatedly, the jingle would be popular over time. And everybody, maybe
in the office, at home, even in the bathroom, you recall that punchline, you may be singing that line. So enormous was the impact of radio, because that also involves your ears, and that has more impact. And particularly when you have a repeated, in newspaper, as we were drawing a difference between the two, in the newspaper, you find an advertisement generally once on the whole issue, on the front page, on the back page, on some inner pages. On radio, the great difference was you can repeat it, and still it is. You can repeat it as many times you feel like. And as the handouts with you, they would be telling you there are scores of other areas. You find advertisements these days much more than they were at the time when there was no electronic media, no digital technology available. It was only the printing technology available, and the advertisements were generally confined to newspapers and magazines, or some billboards of old styles. But we move a step further as we notice that there is an attempt to publicize things, to advertise things covertly. Well, that is amazing. Covertly means you do not make it a direct a feeling. You do not give it a direct feeling to an audience or the reader that something is being advertised. You put it in some other action. The main action you're watching is different, but at the same time you're having a dose of publicity. It's getting rather common. For instance, in a movie, you find the hero, and more so the heroine, taking a cola drink of a popular brand, and a very close shot is taken. No one is publicizing otherwise, no direct publicity of the cola drink. But in a covert way, you are feeling that the main character of the movie likes this drink. Amazing. New ways have been found for publicity. So much in the area of sports. You would find a great top tennis player wearing socks of a particular company. Her foot, for instance, if it's a female, her foot is on the line or not. The camera would have no option but take a closer look, because that is what you need to show to the people. Now, the main theme is, the main thing we are showing is the game, whether her foot is on the line or not. But if she is wearing boots of a particular company, socks of a particular company, you would that would get noticed. And that is a covert way of publicity, getting popular day by day. And as more things are appearing on television, in dramas, in musical shows, and the sporting arena, the advertising people are getting more inclined to use this covert way, because it's quite effective. You may be talking, an audience may be talking about the things, the products used by the stars in the area of TV dramas, or in the area of sporting arena. Publicity is done. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ کا جو ایریا ہے وہ کہیں رکتا ہی نہیں. جب ریڈیو پہ ہم بات کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ کی، اور ان ساری چیزوں کے بعد اور کوورٹ اس کے بعد، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریڈیو پہ ایسا کیا فائدہ. ریڈیو پہ جیسے ہم نے بات کی ابھی، کہ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کو اخبار کی طرح اس کو ہر وقت اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ تب بھی دیکھ سکتے ہیں. ایڈورٹائزرز کے لیے بھی یہ بڑا کنوینئنٹ ہو گیا ریڈیو کا، کہ آپ مختلف ٹائمز پہ، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کے پاس کون سا فارغ ٹائم ہوتا ہے دن میں، صبح کو جب سب لوگ جا چکے ہوتے ہیں، تو جو خواتین کے پروگرام عام طور پہ پوری دنیا میں اسی ٹائم پہ ایئر کیے جاتے ہیں، نشر کیے جاتے ہیں. تو آپ جو خواتین کے مناسبت سے جو چیزیں ہیں
ان کے اشتہار اگر دینا چاہیں تو دیٹ از آئیڈیل ٹائم، اس لیے کہ خواتین بڑی توجہ سے سن رہی ہوتی ہیں ریڈیوز پہ. پھر پرائم ٹائم کا ایک اپنا ہے پوری دنیا میں کہ جو شام کا وقت ہے، وہاں پہ زیادہ لوگ ریلیکس ہونے کے لیے اور سارے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کے، ایون جو اسکول کالجز کے اسٹوڈینٹس ہیں وہ بھی اپنا ہوم ورک جو ہے وہ فنش کر کے دے آر ان فرنٹ آف دس اسمال باکس وی آل نو ایز ٹیلی ویژن. ایک پرائم ٹائم کا ایریا ہے وہاں پہ، تو اس کے اوپر اشتہار جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں، ریپیٹ کیے جا سکتے ہیں. آپ نے بہت دفعہ نوٹس کیا ہوگا کہ ابھی آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے آدھے پونے گھنٹے میں کوئی اشتہار جو ہے وہ 4-5 دفعہ آپ کی نظر سے گزر گیا ہے، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابھی تو یہ اشتہار آیا تھا. بیکاز پرائم ٹائم، نو ایڈورٹائزر if they're having a campaign, they're not willing to miss this time and hammer the new idea or the new product by way of advertising on you. بہت زیادہ ریڈیو پہ بھی اس طرح سے بہت زیادہ آپ کرتے ہیں. لیکن ریڈیو پہ کوئی تھوڑا سا پرابلم بھی تھا. مثلا یہ کہ اگر آپ بہت دفعہ ایک کیمپین بنا لیں تو اخبار کے مقابلے میں اس کی کاسٹ کافی بڑھ سکتی، کیونکہ ریڈیو نہیں، ایف ایم کی کاسٹ ریلیٹیولی کم ہے، کیونکہ اس کا جو ایریا ہے جہاں پہ ایف ایم سنا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ محدود ہوتا ہے، اس کے اوپر کاسٹ بھی تھوڑی سی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ دوسرے پورے ان کے ایک نیشنل ہک اپ پہ اگر دے رہے ہیں، اپنی پروڈکٹ آپ کی اتنی زیادہ ہے، پھر اس کے اوپر جو کاسٹ ہے وہ بھی زیادہ جاتی ہے. ایک اور بھی کباہت چھوٹی سی ریڈیو پہ ہے کہ آپ نے اتنے پیسے خرچ کر کے ریڈیو پہ اشتہار دیا، ہو سکتا ہے اس وقت کوئی آدمی ریڈیو سن ہی نہیں رہا ہو، کوئی آدمی ٹریفک میں ایسا پھنسا ہوا ہو کہ اس کی جو زیادہ توجہ ہے وہ ٹریفک کی طرف ہے، وہ ریڈیو پہ اس کی کوئی توجہ نہیں ہے. لیکن اگر اخبار میں آپ دیتے ہیں ایڈ تو سارا دن اخبار آپ کے پاس ہے، آپ کسی بھی وقت بیٹھ جاتے ہیں، صوفے پہ بیٹھ کے آپ اخبار پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اخبار میں کیا ہے، تو آپ کی نظر اشتہار پڑ سکتی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ آج آپ کو ٹائم نہیں ملا، چلے رات کے وقت سونے سے پہلے آپ اخبار پڑھ لیں، تو آپ کو جو اشتہار پھر بھی نظر آ جائے گا. آپ کے پاس آفس میں تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں ابھی کچھ ٹائم ہے میٹنگ میں یا کسی بات میں، تو آپ اخبار پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو پھر بھی اشتہار مل جائے گا. یہ تو ایک کمپیریزن کی ہم بات کرتے ہیں کہ بٹوین نیوز پیپرز اینڈ ریڈیو، دونوں کے اسٹوڈنٹس آپ نے نوٹس کیا ہوگا اپنے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں اور اپنے اپنے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ہمیشہ جب بھی کوئی ایریا میں نئی چیزیں آتی ہیں تو دے برنگ سم ایڈوانٹیجز، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلا ایریا تھا وہ اب بالکل ہی ریڈنڈنٹ ہو گیا. ایسا نہیں ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں اشتہاروں سے بھرے ہوں گے. الیکشن کے دنوں میں تو ماشاءاللہ وہ خبریں ڈھونڈنی پڑتی ہیں کہ اشتہاروں کے درمیان میں ہے کہاں. اگر کوئی ایسی کوئی بڑی کیمپین چل رہی ہو بعض اوقات، یا جب کوئی کسی خاص بزنس کا پرٹیکولرلی ریئل اسٹیٹ کے بزنس کا بڑا بوم آ جائے ملک میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ خبریں آپ کو ڈھونڈنی پڑیں گی. یہ عالم ابھی بھی اخبارات کا ہے. اور ریڈیو پہ بھی اشتہار جو ہے وہ کوئی ایسا ریڈیو اسٹیشن شاید دنیا میں ہو جس کے اوپر آپ کو اشتہار کی آواز نہیں آتی. ایسا ایک بہت امپیکٹ ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں اس طرح الیکٹرانک میڈیا میں، صرف ریڈیو تک بات محدود نہیں رہتی. ایز وی ور ٹاکنگ دی لاسٹ سٹنگ، ریڈیو کے آنے کے بہت تھوڑے عرصے بعد ہی لوگ جو تھے وہ ٹی وی سے آشنا ہو گئے. بہت بڑا عرصہ لگا. اخبار سے ریڈیو پہ آنے میں تو ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک عمر لگے، 400 سال لگے. لیکن ریڈیو سے ٹی وی پہ آنے میں 20-25 سال لگے ہوں. ابھی ریڈیو سے لوگ پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو رہے تھے، اور یہ جو رنگ برنگ کے اشتہار اور ایسی چیزیں بھی آنے شروع ہو گئی تھی. ابھی اس مرحلے سے لوگ گزر ہی رہے تھے پوری دنیا میں کہ ٹی وی آ گیا. اور ٹی وی کے آنے سے کیا وہ کہتے ہیں کہ کچھ بہار سی آ گئی. کلرز، باتیں، آپ وہ چیزیں جو ریڈیو پہ سنتے تھے، آپ دیکھتے تھے کہ لوگ خبریں کیسے پڑھتے ہیں ریڈیو پہ، پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے پڑھتے ہیں. یہ ڈرامہ جو آپ ریڈیو پہ سنتے ہیں کس طرح سے ہوتا ہے ڈرامہ، پھر آپ لوگوں کو اپنے سامنے حرکت کرتے ہوئے بھی دیکھا. پھر اس میں مزاحیہ پروگرام آنے شروع ہوئے. پھر جب میوزک کے پروگرام بہت زیادہ آنے شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ ٹی وی کی جو افادیت ہے، چونکہ ٹی وی آپ اب تو جانتے ہیں، آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں میس کمیونیکیشن کی، اور ہماری طرح آپ اس سے بہت اچھی طرح آشنا ہیں کہ ٹی وی جو ہے وہ وربل اور نان وربل کا کمبینیشن. آپ جیسے اخبار بھی ہیں، لیکن ریڈیو جو ہے وہ ایک وربل کمیونیکیشن آپ کو کرتا ہے. ٹی وی میں جب وربل اور نان وربل مکس ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بالکل ایک حقیقی زندگی کے قریب تر کی کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. صرف
ڈائمینشنس کا فرق ہو جاتا ہے. یہ ایک 2D ڈیوائس ہے, آپ اس کے بارے میں زیادہ جانیں گے, جو آپ ٹی وی پروڈکشن کے بارے میں زیادہ باتیں سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 2 ڈائمینشن ہے. لیکن وہ دن بہت دور نہیں لگ رہا ہے مجھے جب ٹی وی جو ہے وہ 3 ڈائمینشنل ہو جائے گا. تو پھر تو ٹی وی جو ہے وہ عوامی زندگی میں, عام زندگی میں گھل مل سا جائے گا اور زیادہ. لیکن ابھی بھی بیکاز آف اٹس پیکیولر نیچر. خیر, ہم تو بات کر رہے ہیں اشتہارات کی. ٹی وی پہ آنے کے بعد اشتہارات, جب یہ پتا چلا کہ یہ سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے پبلسٹی کا, اس کو جاننے میں کوئی بہت دیر نہیں لگی. یہ بات آبویس تھی, بڑی کامن سینس کی بات تھی کہ ٹی وی, ریڈیو اور اخبارات سے زیادہ اسٹرانگ. تو جتنے بھی بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر کے جو ایڈورٹائزرز تھے وہ اپنا چلے گئے ٹی وی کے اوپر. اور ایک جو بہت نوٹسیبل بات ہوتی ہے کہ جو بجٹ تھے وہ بھی چینج, آگے اس کی بات ہم آگے چل کے کریں گے. ٹی وی پہ اشتہار جب آئے تو اس کے کچھ جو خاص کریکٹرسٹکس نوٹس کیے گئے. ایک تو یہ تھا کہ بہت ہی جو ان کے کیچی لائنز, جیسے ہم نے کہا کہ ان کی جو پنچ لائن ہوتا تھا, ابھی بھی آپ نوٹس کرتے ہیں کہ اکثر اشتہارات میں آغاز میں یا شروع میں ایک خاص پنچ لائن ہوتی ہے جو آپ کو یاد بھی رہ جاتی ہے, اتنی کرسپ ہوتی ہے. اس پہ بہت پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. جو اسکرپٹ رائٹر ہیں, جسے کاپی رائٹر کہتے ہیں, جو کاپی رائٹر ہیں وہ بہت ساری اس طرح کی لائنز لکھتے ہیں. کچھ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں اور کچھ ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں. ایکسیپٹ وہی ہوتی ہیں جس کو پورا جو بورڈ ہے جو اس کی منظوری دیتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب اتنی محنت کے بعد یہ اشتہار بنتے ہیں تو کیسے امیزنگ, جو چھوٹی سی کرسپ ایک لائن ہوتی, ایک خاص ایکشن کے ساتھ جب کہی جاتی ہے تو وہ دل میں بیٹھ بھی جاتی. تو چونکہ بہت مؤثر ذریعہ تھا اشتہارات کا. یعنی پھر ایک اور جو کریکٹرسٹک سامنے آئی اشتہارات کی وہی تھی کچھ مزاح کا عنصر. ریڈیو پہ مزاح پیدا کرنا ایک مشکل کام, اور اخبارات پہ اس پہ بھی مشکل کام, کیونکہ آپ کو تو پڑھنا پڑے گا. اور جن سوسائٹیز میں لٹریسی ریٹ ہائی نہیں ہے وہاں اس کا زیادہ سامنے نہیں آئے گا. اور ریڈیو پہ بھی مزاح پیدا کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے. ٹی وی پہ ایسا نہیں ہے. ٹی وی پہ تو اگر آپ کچھ بھی نہیں کہیں تو آپ اپنے ایک ایکشن سے کسی بچے کو ذرا سا چھیڑ کے بھی کسی حوالے سے آپ ایک کامک سچویشن, ایک ہیومرس سچویشن, ایک لطیف صورتحال پیدا کر سکتے ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کرے. دیکھیے باٹم لائن تو یہ ہے کہ اشتہار وہ جو آپ کو اٹریکٹ کرے. تو ٹی وی کے اوپر اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا, اس کا جو پوٹینشیل تھا اس کو پورا یوٹیلائز کیا گیا. اشتہاروں کی دنیا میں اس کا بہت ذکر. ایک بہت نمایاں چیز جو ٹی وی کے ساتھ ہی سامنے آ گئی وہ اینیمیشن کا ایریا تھا. جیسے آپ کچھ کریکٹر بنا لیتے ہیں, اور بہت سارے اشتہارات میں جیسے بچوں کی کوئی ٹافی ہے یا کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز ہے, کوئی ڈٹرجنٹ کی بات ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پورا کریکٹر کوئی ریچھ بنا ہوا ہے, کوئی شیر بنا ہوا ہے, کوئی کیٹ بنی ہوئی ہے, کوئی اور کوئی چیز بنی ہوئی ہے, اور وہ بالکل انسانوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے. آپ ایک کریکٹر آپ ہیومن کریکٹر لے لیتے ہیں اور دوسرا آپ کا جو ہے وہ کوئی اینیمیٹڈ کریکٹر آپ لے لیتے ہیں, ان کے درمیان ڈائلاگز بجتے ہیں. یہ ٹی وی پہ ممکن, ریڈیو پہ ایسا ممکن نہیں, کیونکہ ریڈیو پہ آپ کو پھر آواز جو ہے کسی انسان ہی کی لانی پڑے گی, چاہے آپ جتنا مرضی وائس اوور اس کو کر لیں. لیکن ٹی وی پہ آپ ایک کریکٹر بنا لیتے ہیں اور وائس اوور کر لیتے ہیں. دیکھنے والے کو یہی لگتا ہے کہ یہ کریکٹر کے ساتھ ڈائلاگ ہو رہے ہیں. یہ تو اب ہم اسٹوڈنٹ ہیں جو میس کمیونیکیشن کے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے بنا ہوا ہے, لیکن عام آدمی کے لیے تو وہی ہے کہ یہ ایک آدمی کا جو ڈائلاگ ہے وہ ایک کیٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, اور کیٹ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کو بھی یہ چیز بڑی پسند ہے. ایسے اٹس اے گڈ کیٹ, آئی مین گڈ لکنگ کیٹ, اور بڑی ہیلدی سی اور بڑی پیاری سی کیٹ بنائی, یا کوئی اور کریکٹر جیسے پانڈا بنا دیا. تو یہ چیزیں ساری اٹریکٹ کرتی ہیں. یہ ساری جو کریکٹرسٹکس تھے یہ بہت کامن دیکھنے میں آئے جب ٹی وی کے حوالے سے یہ سارے اشتہارات سامنے آئے. اشتہاروں کا سلسلہ جو تھا, جیسے ہم نے کہا کہ کہیں پہ بھی رکنے کا نام لے لیتا, مختلف جگہوں پہ آپ اشتہار دیکھتے ہیں, ٹی وی کے حوالے سے آپ اشتہار دیکھتے ہیں, اینیمیشنز کے حوالے سے دیکھتے ہیں, پھر کمپیوٹر کے حوالے سے تو کوئی لمٹ نہیں ہے اشتہارات کی. آپ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر پہ جو اشتہار ہے کئی حوالوں سے ہے. ایک ایک پیج کے اوپر اتنا کمپٹیشن ہے کہ ایک ایک سینٹی میٹر, ایک ایک انچ کا بینر, سائڈ پہ پینلز بنے ہوئے ہیں, باٹم لائنز بنی ہوئی ہیں جو سکرول کر رہی ہیں, آپ کچھ کام کر رہے ہیں. وہ چھوٹی سی ایک جو اسکرین ہے 15 انچ کی یا 17 انچ کی, اس کے اوپر اشتہارات کے حوالے سے کیا کیا چیزیں نہیں ہو رہی.
اینڈ اف یو آر اے پاپولر سائٹ, تو آپ کو تو لوگ بہت پیسے بھی دیتے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑی بڑی سائٹس ہیں, خاص طور پہ جو سرچ انجنس ہیں, کیونکہ وہاں پہ لوگ بہت جاتے ہیں, سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو جانا ہوتا ہے, اور جو لوگ تحقیق کرتے ہیں یا ویسے بھی جو لوگ شوق کی خاطر انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے فارغ وقت میں, اور کچھ چیزیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, جو ایسے پاپولر سائٹس ہیں, وہاں پہ وہ اشتہار والوں سے بچ نہیں سکے. Those pages in fact are in the full view of the advertising people, and they are in fact trying to occupy every inch of wherever it is possible, any nook and corner they are occupying it. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھیں یا کمپیوٹر پہ اس طرح سے کچھ کام کر رہے ہوں, اور اگر آپ نے کوئی آدھا گھنٹہ کام کیا ہے تو کوئی 10-20 اشتہار آپ کے سامنے سے نہیں گزر گئے ہوں کسی بھی حوالے سے. ایسا اسٹوڈنٹس جو ہے کوئی بہت ممکن نہیں. پھر ہم بات کر رہے تھے کہ جو آپ سے کچھ آلریڈی بات ہو گئی تھی, کچھ اس میں تھوڑا اضافہ ہو گیا تھا, کچھ ادر فارمز جب ہم بات کرتے ہیں اشتہارات کی, تو ایک اور لحاظ سے بھی اشتہار کو ہم دیکھتے ہیں. ہم اشتہار کو بیسیکلی دیکھ رہے ہیں کہ جو میس کمیونیکیشن کے حوالے سے کس طرح میسز میں اشتہار جو ہے وہ اپنا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں, پرنٹ کے حوالے سے, ریڈیو کے حوالے سے, ٹیلی ویژن کے حوالے سے, پھر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو آ گئی ہے اب کمپیوٹرز کے اوپر اتنا زیادہ, یہ ساری چیزیں میس کمیونیکیشن کے حوالے سے ہیں. تو اشتہار جو ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ, جیسا ہم نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ میس کمیونیکیشن کی گروتھ کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایریاز بھی گرو کر گئے, essentially اسٹوڈینٹس بیکاز آف میس کمیونیکیشن, مینس آف میس کمیونیکیشن. اگر وہ نہیں ہوتے تو شاید یہ ایریاز اتنا زیادہ گرو نہیں کرتے. جیسے ہم نے بہت مثالیں آپ کو دی تھیں, جیسے پروپیگنڈا ہے. اگر میس کمیونیکیشن اتنا ایڈوانس نہیں کرتا, پروپیگنڈا وہی رہتا جہاں اخبار چھپنے سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا بہت لمیٹڈ اسکیل پہ. پبلک ریلیشننگ کا ایریا, یہ وہ ایریاز ہیں جو اپنے اندر اب ایک پورا سبجیکٹ بن چکے ہیں, اور ان کا اپنا ایک اینٹی ہے, ان کی اپنی ایک ریکگنیشن ہے ایز اے سبجیکٹ. لیکن ان کے پاپولر ہونے کی, ان کے گرو کرنے کی جو وجہ ہے وہ میس کمیونیکیشن کی ایڈوانسمنٹ ہے. اسی طرح جو شعبہ اشتہارات ہے, یہ تو اتنے غضب کا ہو گیا, غالباً اس نے سب سے زیادہ کیا کہیں گے ہم کہ ایکسپلوئٹ کیا اس نے مینز آف میس کمیونیکیشنز کو. اور ابھی تو بعض اوقات ایسا بھی لگتا ہے کہ جو میس کمیونیکیشن ہے وہ شاید اشتہارات پہ ڈپینڈنٹ ہو گیا. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ میس کمیونیکیشن کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ واحد ایریا ہے کمیونیکیشن کی جو ڈفرینٹ فارمز آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں. میس کمیونیکیشن وہ ہے جو میڈیٹڈ ہے, ویئر یو نیڈ اے ٹیکنالوجی, اٹ از ود دی ہیلپ آف سم ٹیکنالوجی یو ریچ پیپل. اگر آپ ٹیکنالوجی کو مائنس کر دیں تو میس کمیونیکیشن جو ہے اس کا تصور جو ہے وہ بہت ہلکا ہو جاتا ہے. اب جو ایڈورٹائزنگ کی اتنی گروتھ ہو چکی ہے, پہلے انہوں نے میس کمیونیکیشن کو استعمال کیا, اور اب حالت یہ ہو گئی ہے آنیسٹلی کہ آپ میس کمیونیکیشن کا سوچ ہی نہیں سکتے جب تک آپ اشتہارات کی بات نہ کریں. اب تو اگر آپ نے کوئی نیا اخبار نکالنا ہے, کوئی نیا ٹی وی چینل آپ سوچتے ہیں, یا آپ سوچتے ہیں کہ پیسے ذرا کم ہیں تو کوئی ایف ایم اسٹیشن لگا لیں, تو سب سے پہلے جو آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ سسٹینیبل کیسے ہوگا, تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ اسپانسرز کے ساتھ بات کر لی جائے. کچھ جو کارپوریٹ سیکٹر کے بڑے بڑے جائنٹس ہیں جو اشتہار دے رہے ہیں پچھلے 100 سال سے, جو اشتہارات کے ایریا میں ہیں, جو ٹاپ رینکنگ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں, ان کے ساتھ کچھ پبلک ریلیشننگ بڑھائی جائے. کچھ ایسا کیا جائے کہ وہاں سے کچھ ایگریمنٹ ہو جائے تو ہم یہ نیا اخبار نکال لیں گے. ورنہ تو بہت مشکل ہے آج کل کہ آپ بغیر اشتہاروں کے میس کمیونیکیشن کو جاری رکھ سکیں. یہ حال ہو چکا ہے. سو دیٹ از اے ریزن ہم لوگ جو ہیں اشتہار کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ میس کمیونیکیشن میں اشتہارات جو ہیں وہ کیا رول پلے کرتے ہیں. جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ اور ایریاز بھی ایسے آ جاتی ہیں. اشتہارات کو پاپولر کرنے میں ایک اور ٹیکنیک بھی استعمال کی جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ورڈ آف ماؤتھ. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے جو از ان فیکٹ ایکسپلائٹڈ ویری اسمارٹلی ان اے وے دیٹ یو یوز برانڈ نیم انسٹیڈ آف اے پراپر ناؤن.
لائک آپ نے شاید کبھی نوٹس کیا ہو کہ اگر آپ نے کسی سے یہ کہنا ہے کہ آپ جیسے مہمان آئے ہیں, آپ نے کسی سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کچھ پئیں گے, آپ بجائے یہ کہنے کے آپ کسی پرٹیکولر برانڈ کا نام لیں, اور اس سے مراد یہ ہو کہ آپ نے وہ برانڈ نہیں یوز کرنا, لیکن اگر آپ نے کوئی ڈرنک لینا ہے لیکن آپ اس کے لیے کوئی پرٹیکولر برانڈ کا نام لے کے کہیں گے جیسے یہ ڈرنک چلے گا, اسے مراد یہ ہے کہ کچھ بھی پینے کی چیز ہو جائے. اسی طرح جیسے ایک زمانے میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بناسپتی گھی کی کتنی فارمز ہیں آپ کے سامنے, آپ اشتہارات میں دیکھتے ہوں گے کہ کم از کم 15-20 قسم کے آپ کو جو یہ والے گھی ہے جو ویجیٹیبل اس سے بنتا ہے, جو اینیمل فیٹس کا نہیں ہے, جو ویجیٹیبل فیٹ سے بنتا ہے, جیسے عام پام آئل سے جو گھی بنتا ہے. کتنے برانڈ ہیں اس کے آپ کے سامنے. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ایک برانڈ اتنا پاپولر ہو گیا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ لیں جی یہ جو جنریشن ہے, یہ جو پیداوار ہے, یہ تو اس برانڈ کی پیداوار ہے. مراد ان کی ہوتی تھی کہ یہ جو ویجیٹیبل آئل ہے اس کی پیداوار ہے, لیکن وہ ایک خاص برانڈ کا نام استعمال کرتے تھے اور بہت کئی دہائیوں تک وہ برانڈ استعمال ہوتا رہا. یہ دس از ویری اسمارٹلی ڈن کہ آپ نے جب ایک پراپر ناؤن کا نام لینا ہے اس چیز کا تو آپ اس برانڈ کا نام لیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ٹیشو پیپر سے لے کے اور جو آپ جیلی استعمال کرتے ہیں, پیٹرولیم جیلی جو آپ استعمال کرتے ہیں, ان کے لیے پرٹیکولر نام اتنے پاپولر ہو چکے ہوئے ہیں کہ اگر آپ گھر میں وہ نام لیں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ پیٹرولیم جیلی کی بات کریں. حالانکہ پیٹرولیم جیلی ایک پروڈکٹ ہے, آپ یوں سمجھیے کہ ایک پراپر ناؤن ہے, اور وہ اس کے بعد آپ برانڈ بناتے ہیں اس کے, وہ ایک پروڈکٹ آپ کو اویلیبل ہے, وہ برانڈڈ نہیں ہے, وہ ایک نام ہے ایک چیز کا. جب آپ اس کو لے کے, جس طرح ویجیٹیبل آئل یہ ایک چیز ہے جو آپ کو دستیاب ہے ویجیٹیبلس کے ساتھ, پھر یہ کوئی برانڈڈ چیز نہیں ہے, لیکن پھر جب اس کا ایک برانڈ بنا لیتے ہیں تو وہ ایک کمرشل چیز ہو جاتی ہے. اسی طرح پیٹرولیم جیلی جو ہے وہ ایک خاص چیز کا نام ہے, جو پیٹرولیم کی ایک پروڈکٹ ہے اس میں سے نکل آتی ہے. پھر آپ اس کو لے کے اپنی ایک چیز بناتے ہیں اور اس کا ایک برانڈ نیم رکھ دیتے ہیں, وہ کمرشل ویلیو اس کی پھر ہو جاتی ہے, پھر اس کا آپ اشتہار دیتے ہیں. لیکن ورڈ آف ماؤتھ سے آپ اتنا اس کو پاپولر کر دیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ آپ نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے. اشتہارات میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جسے ہم ریٹنگ کہتے ہیں. اب ریٹنگ دو طرح سے کی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ریٹنگ پوائنٹ, صرف ریٹنگ پوائنٹ کو ورک آؤٹ کرتی ہے, ایک ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ٹارگیٹ ریٹنگ پوائنٹ. دونوں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں, ٹی آر پی بھی اور آر پی بھی, ریٹنگ کے لیے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یونیورسلی کتنے لوگوں تک آپ پہنچ سکتے ہیں بائی یوزنگ ڈفرینٹ مینس آف کمیونیکیشن. آپ اخبارات استعمال کر کے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں, یا ریڈیو پہ یا ٹیلی ویژن پہ اور کمپیوٹر پہ. کمپیوٹر پہ ابھی نسبتاً کم ہے, دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ابھی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے اوپر جو لوگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 5-10% تک ہے. صرف ایڈوانسڈ کنٹریز کو آپ ایک طرف رکھ دیں, باقی کی جو دنیا ہے وہاں پہ ابھی انٹرنیٹ پہ وہ اس طرح سے فراوانی نہیں ہے جس طرح اخبارات پہ یا ریڈیو ٹیلی ویژن پہ ہے. اٹ ول ٹیک لٹل ٹائم. ریٹنگ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ریٹنگ پوائنٹس ورک آؤٹ کرتے ہیں تو ٹو واٹ پرسنٹیج آف پاپولیشن یو کین ریچ بائی یوزنگ ڈفرینٹ مینس آف کمیونیکیشن. یہ سارے جو ایڈورٹائزنگ کے لوگ ہیں اس کے اوپر بہت فوکس کرتے ہیں تاکہ وہ پھر بعد میں جسے ہم کہتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ ایویلویشن اس کو بھی کر سکیں. ہر اسٹوڈینٹس جو کیمپین ہوتی ہے ایڈورٹائزنگ کی اس میں پھر ایویلویشن بڑی ضروری ہے. جب بھی آپ کچھ لاکھ روپے یا کچھ کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ایڈورٹائزر ہے اور خاص طور پہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں وہ ایک ایویلویشن کرتی ہیں. وہ جو بھی ٹارگیٹ لوگ تھے وہاں سے جا کے پتہ کرتے ہیں کہ وہ کتنا پتہ چلا. خیر سب سے بڑا معیار تو یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے آپ اشتہار دے رہے تھے اس کی جو سیل ہے, اس کی جو بکری ہے, اس کی جو فروخت ہے وہ اشتہارات کی کیمپین دینے سے پہلے کتنی تھی اور اشتہارات دینے کے بعد میں. جیسے آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ نے سکھر, لاڑکانہ اور کچھ ناردرن ایریاز آف سندھ پروونس میں ایک کیمپین کرنی ہے اور آپ وہاں پہ کیمپین کر رہے ہیں, بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اس کو. ٹارگیٹ آپ کا, ٹارگیٹ آڈینس بھی وہیں پہ آپ کا, جو آپ کا ٹارگیٹ پاپولیشن ہے وہ بھی وہیں پہ آپ کا.
اس کے بعد پھر آپ جب یہ کیمپین رن کرتے ہیں مختلف طریقوں سے تو پھر آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ پہلے آپ کی پروڈکٹ یہاں پہ فرض کریں 1,00,000 روپے کی یا 1,00,000 آئٹم آپ بیچ لیتے تھے، تو کیمپین کے بعد کتنا فرق پڑا. اس ایویلویشن کی بیس پہ آپ یہ دیکھتے ہیں، اگر تو فرق بڑا نمایاں پڑا تو ظاہر ہے آپ کو یہ سوچنے میں زیادہ زحمت نہیں ہوتی کہ جو آپ کی کیمپین ہے وہ بہت افیکٹو رہی. اور اگر ایسا رزلٹ نہ آپ کو ملے تو آپ پھر یہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کہاں پہ فالٹ ہوا. آیا جو آپ نے اشتہار بنائے وہ زیادہ کمیونیکیٹو نہیں تھے؟ آیا جو آپ نے لوگوں کو چوز کیا کہ یہ لوگ اس پروڈکٹ کو زیادہ خرید سکتے ہیں، ان کی قوت خرید اتنی نہیں نکلی؟ یا کہاں پہ پرابلم ہوا؟ یا آپ نے صحیح والا مینز نہیں چوز کیے؟ آپ کو یہاں پہ اخبار زیادہ یوز کرنا چاہیے تھا، آپ نے ریڈیو پہ زیادہ پیسے خرچ کر دیے. آپ کو یہاں پہ ٹی وی زیادہ استعمال کرنا چاہیے تھا، آپ نے اخبار پہ زیادہ پیسے خرچ کر دیے. یو دین ایویلویٹ. یہ ایویلویشن آپ یوں سمجھیے کہ اشتہارات کے حوالے سے ایک ان کی جو کیمپین ہے اس کا لازمی حصہ ہے. کوئی ایسی اشتہاروں کی کیمپین نہیں جس کے بعد ایویلویشن نہیں ہوتی. اب ہم دیکھتے ہیں اس کو، اگر ہم تھوڑا سا سمرائز کرنے کی کوشش کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیمپین جو ہے وہ کاسٹ افیکٹو ہونی چاہیے. یہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں، جو بزنس مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، ان کا زیادہ ایریا ہے. لیکن ہم جو کمیونیکیشن کے لوگ ہیں، کیونکہ ایڈورٹائزنگ کے ساتھ ہمارا بہت تعلق ہے، اور اب فیوچر میں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ صرف اپنی ایک جرنلزم کے بارے میں سوچیں، آپ کو مارکیٹنگ کے بارے میں بھی بہت زیادہ سوچنا ہے. بلکہ میس کمیونیکیشن کے کسی بھی ایریے میں آپ آنا چاہیں، چاہے آپ بھلے سے پروڈیوسر ہی کیوں نہ ہو، آپ کو ایک ایسا پروگرام ضرور سوچنا ہے جس کا کوئی نہ کوئی اینگل بزنس کے حوالے سے بھی نکلا. بزنس اس معاملے میں یہی ہے کہ کتنا اشتہار آپ ایک ایسا پروگرام بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس میں چینل کو یا اسٹیشن، ریڈیو اسٹیشن کو کوئی اشتہار بھی مل سکے. اگر آپ ایسا کریں گے تو چونکہ اب پرائیویٹ سیکٹر کا معاملہ ہے زیادہ تر، تو جو اونر ہے اس آرگنائزیشن کا، ہی اور شی وڈ بی آل پلیزڈ کہ آپ کے اندر یہ کیپیبل. اسی لیے ہم لوگ جو بزنس کے معاملات ہیں ان کو اب بہت غور سے دیکھتے ہیں. جب ہم میس کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں، آج سے آپ یوں سمجھیے کہ 40-50 سال پہلے شاید اس چیز کا اتنا ذکر نہ ہوتا ہو، اور زیادہ توجہ جو ہے وہ جو کنٹینٹس جسے ہم کہتے ہیں، جو اسکرپٹ ہے، جو اور حوالوں سے ہے، اس پہ زیادہ ہو. اب نئے زمانے کی نئی ضرورتیں ہیں اور آپ بعض اوقات دامن نہیں چھڑا سکتے. جو ماڈرن ایج کی ایسی، میں قباحتیں تو نہیں کہوں گا، لیکن کچھ ایسی ضرورتیں بن جاتی ہیں جن سے آپ دامن چھوڑے، اور آپ کو لامحالہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر ایک بزنس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کیسا ہے. تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ کاسٹ افیکٹو جو ہے وہ کیسے ہے. اشتہارات کے بارے میں دنیا بھر میں اسٹڈیز ہوتی رہتی ہیں. ٹی وی کے بعد جب ہم نے دیکھا ایک اور چیز سامنے آ گئی، بہت ہی آج کل ہی کے زمانے میں اس کا تعلق بہت پہلی باتوں سے نہیں ہے. یہ خاص طور سے جو 90s کی دہائی گزری ہے، اس میں جو امریکہ ہے اس سے ہٹ کے جو دوسری دنیا کے ممالک ہیں وہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ کیبل ٹیلی ویژن آ گیا. آپ دیکھیے نا، پہلے ٹیریسٹریل تھا، جیسے اینٹینا لگا کے آپ ڈائریکٹ ٹی وی دیکھ کرتے تھے، پھر ڈش آ گئی. وہ بھی آپ کو تھوڑی مہنگی پڑنی شروع ہوئی جب بہت سارے اسٹیشنز نے آپ سے ڈیکوڈر کا تقاضا کیا. تو اب ہر آدمی تو ڈیکوڈر رکھنے سے رہا. اٹس ویری کاسٹلی. ایک ڈرامہ دیکھنے کے لیے آپ پورا ڈیکوڈر ان کا لیں، وہ بھی 4-5 مہینے بعد اس کی میعاد ختم ہو جائے، پھر آپ اور لیں. کاسٹلی ہے. تو کیا ہوا، کیبل سروس پاپولر ہو گئی کہ آپ یو پے لٹل اماؤنٹ اور آپ کوئی 70-80 اسٹیشنز جو ہیں ان کے سارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں. لیکن کیبل سروس والے اتنے سادہ کہاں کہ آپ کے جو تھوڑے سے پیسے ہیں ان کو لے کے گزارا کریں. چونکہ میس کمیونیکیشن کے ساتھ بزنس بہت وابستہ ہے اشتہارات کا، اس لیے کیبل سروس کے پاپولر ہونے کی ایک وجہ یہ تھی. وہ لوگ جنہوں نے پیسے لگائے کیبل سروس میں، وہ اس لیے نہیں تھے کہ آپ سے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کریں گے. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اخبار بیچ کے آپ کچھ پیسے اکٹھے کریں. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. یا ٹی وی کی لائسنس فیس کے ساتھ آپ اپنا گزارا کر لیں، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا. جیسے ہم نے کہا کہ اشتہارات کی دنیا اتنی پھیل چکی کہ اس کے بغیر آپ سوچ ہی نہیں سکتے. سو واز دا کیس ود کیبل ٹیلی ویژن. اب آپ کو وہ اسٹیشن تو دکھا دیتے ہیں، مگر آپ نوٹس کریں گے
اگرچہ یہ بات تھوڑی سی ایتھکس کے خلاف بھی ہے، لیکن جب آپ ایک میچ دیکھ رہے ہیں اور بہت آپ سمجھیں دھواں دھار میچ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو جو کیبل آپریٹرس ہیں ہر علاقے کے، وہ اوورز کے درمیان، فرض کریں اگر کرکٹ میچ ہے تو اوورز کے درمیان یا جہاں پہ بھی کوئی وقفہ آیا، کوئی پانی کا بریک آ گیا یا کوئی اور وقفہ آ گیا، تو فوراً وہ اپنے اشتہار ان کو رن کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت آپ ان کو چیک کریں، کچھ اور طریقوں سے ان کے اوپر کوئی لا اپلائی کریں، کہاں ایسا ہوتا ہے. آخر لا کو ہی ایسی شیپ لینی پڑتی ہے کہ وہ جی کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ اپنے اشتہار جو ہیں وہ دکھا لیں. پھر یہ کہ وہ اپنے کچھ چینلز شروع کر لیتے ہیں. جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ ہمارے کیبل سروس سے مستفید ہو رہے ہیں تو وہ اپنے ایک دو چینل شروع کر لیتے ہیں. اس پہ کوئی قباحت نہیں، ان کے اوپر وہ کچھ ڈرامہ رن کریں گے، کچھ میوزک کے پروگرام رن کریں گے، کچھ اور چیزیں ایسی رن کریں گے جن سے دے ول گیٹ منی. وہ ایک پورا اسٹیشن ہی بن جاتا ہے. کیبل سروس سے بھی جو اشتہارات کا معاملہ تھا اس نے بڑا فروغ پایا. لیکن جو بات ابھی ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب جو عام ٹی وی ویور ہے اس کے لیے تو بڑے عذاب کی بات ہوگی. آپ دیکھنا چاہتے ہیں ڈرامہ اور آپ کو مل رہے ہیں اشتہار. وہ میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا مگر آج ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے. آپ چاہتے ہیں کہ اشتہار نہ ہو، آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. آپ کیسے فون کر کے کہیں گے کسی ٹی وی اسٹیشن کو کہ جی اشتہار بند کریں، آپ ڈرامہ دکھائیے؟ وہ آپ کا فون نہیں سنیں گے کبھی بھی، پر اگر سنیں گے تو کبھی عمل نہیں کریں گے. آپ کہیں جی مجھے میچ دیکھنا ہے، مجھے یہ ایڈ نہیں دیکھنے، مگر ایسا ہو نہیں سکتا. اب اس کا ایک جب پریشر بڑھا، لوگوں کی طرف سے بہت پریشر ہوا کہ بھائی دے وانٹ ٹو سی دا پروگرام ناٹ دی ایڈورٹیزمنٹس. اینڈ وین اٹ گاٹ سم ویٹ دس آرگومنٹ، the TV channels, in fact, some people started TV channels with a different approach. They started channels with pure advertisement approach. You would find almost 100%, if not 100%, you would find 90% advertisements going on. آپ نے سنا ہوگا اسکائی چینل کا، سنا ہوگا MTV کا، سنا ہوگا، اور بہت سارے اس قسم کے چینلز جو تھے وہ سامنے آ گئے، جیسے QVC کے. ان چینلز کے اوپر انہوں نے یہ ارینجمنٹ کی کہ سارا دن اشتہار چلتے رہے. بہت اٹریکٹیو قسم کے پروگرام بنے، ایکسرسائزرز بہت سارے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے پروگرام بن جائیں، کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بن جائیں، کچھ آپ کو وہ کنسیشن دے رہے ہیں، آپ اس لیے اس کو سنیں کہ کون سی چیزیں بک رہی ہیں اور اس کے اوپر کیا کنسیشن مل رہی ہے، سیل ہو رہی ہے، اس کے حساب سے انہوں نے پروگرام شروع کر. وہ چینلز جو تھے دی ور مینٹ فار اٹ کہ آپ ان کے اوپر اشتہار جو ہے دیکھیں، تاکہ کچھ لوڈ اشتہاروں کا جو ریگولر چینلز ہیں ان کے اوپر کم ہو جائے. جیسے MTV جو میوزک کے حوالے سے جو ٹی وی چینلز بہت سارے بنتے ہیں، ان کے ہاں تو یہ اپروچ آ گئی کہ انہوں نے کچھ ایسے گانے بنا لیے پورے 4-4 5-5 منٹ کے، جو کسی گاڑی کے بارے میں ہے، جو کسی اور پروڈکٹ کے بارے میں ہے، اور وہ پورا گانا جو ہے وہ کمرشل گانا ہے اور وہ چل رہا ہے اور وہ بالکل گانے کی طرح کا ہے. جیسے آپ نے سن لیا فریہ پرویز کا گانا دل ہوا بو کاٹا، سن لیا آپ نے، جب کوئی ایسا معاملہ ہے آپ نے گانا سنا. اسی طرح جو میوزک کے ٹی وی چینلز ہیں، کئی جو اس میں پرٹیکولر جو صرف میوزک کے بارے میں ہیں، انہوں نے ایک نئی روایت قائم کر لی ہے کہ وہ ایک پورا کمرشل گانا، بالکل ایک گانے کی طرح کا، جیسے آپ البم کے سانگ سنتے ہیں آپ بڑے شوق سے، پورے البم کا ایک سانگ بنا ہوا ہے لیکن وہ سارے کمرشل ہے. اس میں گاڑی کے اسٹیئرنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، سیٹوں کے بارے میں، نئے ماڈل کے بارے میں، اور بالکل اس کے اندر سارے کریکٹرز کی موومنٹ ویسی ہی ہے جیسی کسی عام ایک گانے میں ہو سکتی ہے. بالکل ہی نئی بات ہوگی سامنے. اسی طرح اگر آپ صوفے پہ بیٹھ کے مختلف چینل گھماتے جائیں، جو کہ آپ بہت فراوانی سے یہ کام کرتے ہوں گے کیونکہ سارے یہ کام کرتے ہیں، کاؤچ پوٹیٹو کی ٹرم ایسی تھوڑی پاپولر ہوئی، آپ کو ضرور یو وڈ انکاؤنٹر فیو چینلز جہاں پہ 24 گھنٹے اشتہار ہی چل رہے ہوتے. یہ اس لیے شروع کیا گیا کہ جو ریگولر چینلز ہیں ان کے اوپر کچھ پریشر جو ہے وہ کم کیا جا سکے، کیونکہ لوگوں کا ایک بہت کرٹیسزم بڑھتا جا رہا تھا کہ بھئی یہ کیا ہر وقت جب بھی ٹی وی لگائیں اس کے اوپر اتنے اشتہار آنے شروع ہو گئے ہیں. تو اشتہاروں کا تھوڑا سا معاملہ انہوں نے شفٹ کیا. اب جو ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے، کیونکہ یہ اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کا اعتراض ہے، تو وہ یہ کر رہے ہیں
آج کل کچھ نئے ڈیوائسز آتے ہی رہتے ہیں، آپ کو پتہ ایک سے ایک نیا ڈیوائس آتا رہتا ہے. اب آپ کے پاس ایک نیا ڈیوائس آ رہا ہے مارکیٹ میں، آپ کو ملے گا، جس میں اگر آپ اپنا پسندیدہ پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کر لیں اور اس کو بعد میں آپ اس کو دیکھیں، اور جو اشتہار ہیں ان کو آپ تیزی سے فاسٹ فارورڈ کر دیں اور آپ آرام سے وہ دیکھیں. دوسرا اس میں یہ بھی پروویژن ہے کہ آپ ایٹ دا ٹائم آف ریکارڈنگ آپ اشتہار کو ریکارڈ ہی نہ کریں. جو ہی اشتہار آئیں آپ اس کی ریکارڈنگ روک دیں اور اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں. اس طرح کے ریکارڈڈ پروگرام آپ کو جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے. اور ایسے ڈیوائسز آ گئے ہیں جو آپ کو کسی پروگرام کے ہونے کے فوراً بعد ہی اس طرح سے دکھا سکیں گے پروگرام جس میں اشتہار نہیں ہوا کریں گے. مگر دوبارہ اس کے اوپر کریٹیسزم ہے کہ اس حوالے سے یہ کمپنیاں جو ہیں اب اس چیز کو بیچنا چاہ رہی ہیں، اپنے یہ نئے ڈیوائسز بنے ہیں ان کو بیچنا چاہ رہی ہیں ساری دنیا کو. وہ جو اشتہاروں کا معاملہ ہے اس کو نہیں چینج کر رہے. یہ ایک آن گوئنگ بحث ہے. ہم نے اس میں آپ کو اس لیے شامل کیا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ بالکل لیٹسٹ جو سچویشن چل رہی ہے ان ریفرنس ٹو دیز ایڈورٹائزنگس اور میس میڈیا، کہاں تک بات جو ہے وہ جا چکی ہے، آگے کیا ہوگا یہ اللہ کو پتہ. لیکن یہ سلسلہ جو ہے یہ کہیں رکنے کا نام نہیں لیتا. سارے فیکٹس جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے جو آن دا فیس آف اٹ ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں جو بزنس کے حوالے سے، اور اس میں بالکل جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں تو خالصتاً وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے زیادہ پریشر آئے گا جو میس کمیونیکیشن کے مختلف آرگنس ہیں. کیونکہ دنیا میں جو میس پروڈکشن ہے، جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، وہ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. اس کا ذکر ہم کریں گے، ابھی کچھ ہمارے پاس جگہ باقی ہے. ہم جب بات کریں گے گلوبلائزیشن کی ایک دن، گلوبلائزیشن میں میس کمیونیکیشن میں کیا ہو رہا ہے، ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. اس میں ہم دیکھیں گے کہ بزنس میں کیا ہو رہا ہے گلوبلائزیشن میں، اور وہ میڈیا کو کہاں سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہرٹ کر رہا ہے، کہاں سے میڈیا کے ساتھ اس کا ایک لنک کریٹ ہو رہا ہے، جہاں پر ہم لوگ بعض اوقات یہ فیل کرتے ہیں لائک کامن پیپل کہ جو بزنس کا پریشر ہے، جو اشتہارات کا پریشر ہے، یہ میڈیا کے اوپر کچھ زیادہ آنا شروع ہو گیا. لیکن لگتا ایسے ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں یہ اسی ڈائریکشن میں زیادہ معاملہ ہوگا. امیڈیٹلی نہیں لگ رہا کہ اشتہارات جو ہیں وہ میس میڈیا پہ صرف ایک خاص پرسنٹیج تک اپنے آپ کو کنفائن کر لیں گے. ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ اشتہارات ہی کی حکومت ہوگی، کیونکہ بزنس کوئی چھوڑنے پہ آمادہ نہیں. اس پہ زیادہ بات کریں گے. کچھ بات ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ڈفرینٹ فارمز آف ایڈورٹائزنگ ہے، ایک ڈفرینٹ حوالے سے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، بھلے سے وہ اخبارات میں ہوں یا ریڈیو پہ ہوں یا ٹی وی پہ یا کہیں پہ بھی ہوں. ان کو ایک ڈفرینٹ فارم میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں ایڈوکیسی ایڈورٹائزنگ، یہ بالکل ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے ایڈورٹائزنگ کی. اس میں کیا ہے کہ آپ لوگوں کو راغب کرتے ہیں ایک پروڈکٹ کی طرف. خاص طور پہ جب کوئی نیا ایڈ سامنے آتا ہے تو آپ لوگوں کو اس کی طرف راغب کرتے ہیں. تو اس کو جب آپ اس کی کیمپین کرنے لگتے ہیں، جب آپ اس کو بنانے لگتے ہیں، جب آپ اس کو ویژولائز کرتے ہیں، تو یہ بات بالکل سامنے ہوتی ہے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ایڈوکیسی ایڈورٹائزنگ کے زمرے میں آتا ہے. آپ نے اشتہار اس طریقے سے بنانا ہے کہ آپ اس کی کوئی ایڈوکیسی کر سکیں، کیونکہ پہلی دفعہ آپ اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے وہ آپ اس کیس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ لوگوں کو لگے کہ اس کو جو ہے اس پروڈکٹ کو یا ان سروسز کو ایک دفعہ استعمال تو کر کے دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے. کمپیریٹیو ایڈورٹائزنگ کا ایک فریز بہت کامن ہے، آج کل تو بہت کامن ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ پروڈکٹس کی نیچر اس طرح سے ہے اور ان کی جو ورائٹی ہے وہ اس قسم سے ہوتی جا رہی ہے کہ جسے کہتے ہیں نا گلٹ بنتا جا رہا ہے. مثلا اگر ٹوتھ پیسٹ ہیں تو کوئی ایک دو نہیں ہے، اب کیا ہے کہ ڈزنز کے حساب سے ٹوتھ پیسٹ جو ہیں وہ آپ کو دستیاب ہیں. ڈٹرجنٹس ہیں، کبھی ایک زمانہ ہوتا تھا کہ 2-3 ڈٹرجنٹس ہوتے تھے، بے شمار ہیں. گارمنٹس ہیں، گارمنٹس کی کمپنیز اتنی زیادہ ہیں. اچھا ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور یہ جو الیکٹرانک پروڈکٹس ہیں
وہی بات کہ پہلے تو کمپنیاں کم ہوتی تھی، اب کمپنیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو اسی لحاظ سے ان کی پروڈکٹس بھی بڑھ گئی ہیں. تو جو ایک جیسی چیزیں ہیں ان کا گلٹ ہو گیا. اب اشتہار بنانا اور اس میں لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ ایک پروڈکٹ ہے، اور یہ بھی بتانا کہ جو مارکیٹ میں دوسری پروڈکٹس اویلیبل ہیں اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیسا ہے. آپ نے بہت دیکھے ہوں گے اشتہار اس قسم کے کہ فرض کریں کہ اب کوئی ڈٹرجنٹ کا، جیسے یہ کپڑے دھونے کے جیسے کوئی ہوتا ہے پاؤڈر یا صابن جیسے ہوتے ہیں، بہت سارے اشتہاروں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ دیکھیے یہ سب سے اچھا ہے، اور باقیوں کو تو آپ اب ہٹا ہی دیں یہاں سے، اور یہ والا استعمال کر کے دیکھیے. آپ اس قسم کے ایڈز جو ہیں بہت دیکھیں گے کہ اب یہ ریڈیو تو ایسے بیکار ہیں، ہمارے اس ریڈیو میں اتنی خوبیاں ہیں، آپ یہ والا برانڈ کا ریڈیو استعمال کیجئے، یہ ڈی وی ڈی پلیئر جو ہے یہ استعمال کیجئے، اس میں یہ خوبیاں ہیں، اور باقیوں کو تو اب آپ جو ہے وہ ان کو آگ لگا دیں گے یا کچھ اس کو ہٹا دیں گے وہاں سے، ان میں اسپارک پیدا کر دیں گے کہ بغیر وداؤٹ شوئنگ کہ وہ ان کا برانڈ نیم کیا ہے، لیکن گیونگ یو این امپریشن کہ جو اس میں باقی کا جو گلٹ ہے وہ تو آپ ختم کر دیجئے. یہ اس طرح کے ایڈ کو جب ہم بناتے ہیں، جب ہم اس کو ویژولائز کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کمپیریٹیو ایڈورٹیزمنٹ کریٹ کر رہے ہیں، ایک ایسی ایڈورٹیزمنٹ جس میں آپ پروڈکٹ کو کمپیئر کریں گے کہ اس میں اتنی خوبیاں ہیں، ہے کوئی اتنی خوبیوں والا، اور کیونکہ اب گلٹ کریٹ ہو گیا ہے مارکیٹ میں، ایک جیسی جو پروڈکٹ ہیں وہ بہت سارے برانڈ نیم کے ساتھ آ گئے، اور ظاہر ہے ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو ہمارا برانڈ نیم ہے، جو کمرشل نام ہے ہمارا، وہ زیادہ استعمال ہونا چاہیے. چاہے وہ گاڑیوں کے بارے میں ہو، صرف ڈٹرجنٹ اور ٹوتھ پیسٹ تک محدود نہیں، اب گاڑیوں کے بارے میں اب اتنی گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک زمانے میں صرف گاڑی کہہ دینا نہیں کافی تھا کہ ہم گاڑی خرید رہے ہیں، اب یہ نہیں. اب اشتہار آپ کو اتنا ہیمر کرے گا کہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں یہ والی گاڑی خرید رہا ہوں، اور آپ کو اس کی خوبیاں بتائی جائیں گی، کیونکہ بہت سارے حوالوں سے گاڑیاں جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہیں، ان کی جو انجن اسٹرینتھ ہے وہ بھی ایک جیسی ہے، لیکن برانڈ نیم کے حوالے سے یہ ایک ایریا ہے جس میں کمپیریٹیو ایڈورٹیزمنٹ کی بات ہوتی ہے. جب آپ ایسا اشتہار سوچ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں، تو آپ کے سامنے کچھ ایسے فیکٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے جو موجودہ پروڈکٹ ہیں ساری ملتی جلتی سی، اس میں سے کون کون سا فرق نکالنا ہے، کمپیئر کرنا ہے، اور اس کمپیریزن میں یہ بتانا ہے کہ اس پروڈکٹ کی ایسی کیا خاص بات ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو خریدیں، اور پھر ظاہر اس کی وہ کیمپین بنتی. کوآپریٹو ایڈورٹیزمنٹ کی ایک الگ سے آپ سمجھیے کہ کلاسیفیکیشن ہے. کوآپریٹو ایڈورٹائزنگ میں یہ ہے کہ چونکہ ایڈورٹائزنگ جیسے ہم نے کہا کہ ایک ذرا کچھ مہنگا سا کام بھی ہے اور کافی پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اس پہ. کوآپریٹو میں یہ ہے کہ ایک، دو یا تین لوگ مل کے کسی چیز کے بارے میں اشتہار دیتے ہیں، ان کی اتنی سملیرٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک گروپ بنا لیتے ہیں، اور اس گروپ کے حوالے سے آپ ایک پرٹیکولر برانڈ نیم کو سامنے نہیں لے کے آتے، لیکن آپ اس چیز کے بارے میں لوگوں کو لے کے آتے ہیں. یہ وہاں پہ زیادہ کامیاب رہتے ہیں جہاں پہ ابھی گلٹ نہ کریٹ ہوا ہو، جہاں پہ ابھی بہت کم تعداد میں لوگ ہوں. جیسے ایک بہت نمایاں چیز آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے ہاں، جیسے ایک تو آپ دودھ لیتے ہیں گوالے سے، لوز ملک یو آلویز گیٹ فرام دا پرسن جس کے فارم ہو، اور ہی از برنگنگ ملک ڈائریکٹ فرام دا فارمس ٹو یور پلیس، گوالا جیسے ہوتے. پھر اس کے مقابلے میں کچھ محدود پیمانے پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ لوگ ہیں جو پاسچرائزڈ ملک، جنہوں نے دودھ کو پروسیس کر کے پھر ڈبوں میں بند کر کے جو ہے اس کو مارکیٹ کرتے ہیں. ابھی چونکہ ان کی جو گلٹ نہیں ہے، ان کے نمبر محدود ہے، تو آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ ایک اشتہار اس طرح کا آئے گا جس میں کسی برانڈ نیم کا ذکر نہیں ہوگا، لیکن یہ کہا جائے گا کہ لوز ملک کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے کہ آپ یہ جو پیکڈ ملک ہے یہ استعمال کیا کریں، اس میں یہ پاسچرائزڈ ہے، اور اس میں سے یہ فیٹس ایکسٹریکٹڈ ہیں، اور یہ اس میں ایڈیشن کیا گیا ہے، اس کو پروسیس کیا گیا ہے. پورا ایک گروپ کے حساب سے بات ہوتی ہے. اچھا، کچھ ایڈز جو ہیں جسے ہم کہتے ہیں انفارمیشنل ایڈورٹائزنگ، کچھ اشتہارات خاص طور پہ جو بہت عرصے سے چل رہے ہوں، کچھ ایسی کمپنیاں جو بہت عرصے سے نون ہوں،
ان کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو کچھ انفارمیشن بھی پاس آن کرتے ہیں. جیسے اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے استعمال سے کس طرح کے آپ کو فائدے ہو سکتے ہیں ان جنرل. اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی اور چیز کی کیمپین بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. آپ بہت کامنلی دیکھتے ہوں گے کہ اشتہار تو وہ آپ یوں سمجھیے کہ کسی واشنگ پاؤڈر کا ہے, مگر ذکر وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایڈز سے کیسے بچا جائے. ذکر وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو یہ کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ سکتی ہیں, جیسے آپ یہ سمجھیے کہ مل کھانسنے کے حوالے سے کئی ایسی بیماریاں جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو جا سکتی, تو اس میں پریونٹیو میئرز کیسے لی جائیں. اور اشتہار جو ہے وہ ایک واشنگ پاؤڈر کا ہے, وہ آپ کو انفارم کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں, اور اشتہار جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں. تو اس طرح وہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے اپنے اشتہار, یہ عام طور پہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بہت عرصے سے ایڈورٹائزنگ کیمپینز رن کر رہے ہیں, اور ان کا جو پروڈکٹ ہے اٹ از سو ویری ویل نون. ایک تو وہ اپنے پروڈکٹ کو ایک لحاظ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں, اور ایک لحاظ سے ان کو وہ پاپولر بھی کر لیتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں بہت سارے ایریاز جو ہیں اشتہارات کے جاری رہتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ آؤٹ ڈور بل بورڈز کے حوالے سے ایک کمپلیٹ کیٹیگری ہے جس میں اشتہارات کا معاملہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. آج کل ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے جب آپ اس طرح کے اشتہارات کی بات کرتے ہیں. پرسویسو ایڈورٹائزنگ بھی ایک اس طرح سے ہے کہ آپ لوگوں کو پرسویٹ کرتے ہیں, بھلے سے آپ کی یہ نئی پروڈکٹ ہے یا آپ نے کچھ پاز دے دیا اور کچھ عرصہ آپ کیمپین نہیں کر سکے, اور آپ نے اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو کسی نئی پیکنگ میں, کسی نئی فارم میں, کسی اور حوالے سے دوبارہ سے لانچ کیا ہے, تو آپ اس کے لیے جو موڈ, جو کیٹیگری اور جو فریز استعمال کرتے ہیں کہ اشتہار کس نوعیت کا بنے گا, اس سے آپ کہتے ہیں کہ پرسویسو ایڈورٹائزنگ. اس میں آپ لوگوں کو پرسویٹ کرتے ہیں. اچھا, ایک بہت امپورٹنٹ اور ایریا ایڈورٹائزنگ میں پروڈکٹ ایڈورٹائزنگ کا. آپ کہیں گے کہ یہ تو ساری ہی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزنگ ہوتی. پروڈکٹ ایڈورٹائزنگ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے جسے ہم اشتہارات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس یہ ہوتا ہے جیسے ایک کمپنی ہے, جیسے ایک کاروں کی ایک کمپنی ہے, اس کی کئی کاریں ہیں. یہ 800 سی سی ماڈل کی ہے, یہ 1000 سی سی ماڈل کی ہے, یہ 1300 سی سی ماڈل کی ہے, یہ 1600 سی سی, اور اس طرح ڈفرینٹ ہے. یہ اس کا نیا برانڈ آیا ہے یا فلاں. آپ جانتے ہیں کمپنی ایک ہی ہے لیکن اس کے پاس ڈفرینٹ کاروں کی رینج ہے. جب کمپنی کا اشتہار آتا ہے تو وہ کمپنی کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. پروڈکٹ ایڈورٹائزنگ ہم یہ کہتے ہیں جب آپ ایک خاص اس کمپنی کی بنی ہوئی ایک خاص چیز کے بارے میں اشتہار دیتے ہیں. مثلا آج کل آپ اشتہار دے رہے ہیں کہ وہ جو 1000 سی سی کی نئی گاڑی آئی ہے وہ کیا ہے, اس کی سیٹیں کیسی ہیں, اس کا انجن کیسا ہے, اس کا اے سی کیسا ہے, بھلے سے جیسا بھی ہے, مگر اشتہار میں اس کی آپ بات کریں گے. جب اس پرٹیکولر برانڈ کی بات کریں گے اسے ہم کہیں گے پروڈکٹ ایڈورٹائزنگ. اسی طرح الیکٹرانک کی جو کمپنیز ہیں ان کا کوئی شمار ہے, ڈفرینٹ پروڈکٹس کا نام ایک ہے, مگر کوئی ٹی وی بھی بنا رہے ہیں, وی سی آر بھی بنا رہے ہیں, کمپیوٹرز بھی بنا رہے ہیں, اور الیکٹرانک کی بے شمار چیزیں بنا رہے ہیں. اگر وہ کسی ایک اپنے پروڈکٹ کے بارے میں, جیسے اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کا ڈی وی ڈی ہے اس کے بارے میں اشتہار دیا جائے, تو اسے ہم کہیں گے پروڈکٹ ایڈورٹائزنگ, جو ایک خاص پروڈکٹ کے اوپر ایمفیسائز کرتی ہے. آخر میں ایک اور کیٹیگری ہے, اس کا ذکر بھی ہو جائے تاکہ یہ بات جو ہے مکمل ہو جائے. ریمائنڈر ایڈورٹائزنگ, یہ بہت کامن ہے. آپ کئی دفعہ سنتے ہوں گے کہ یار اس بینک سے تو میں واقف ہوں, پھر اس بینک کا ایڈ کیوں آتا ہے. یہ اس قسم کے ایڈز جنہیں ہم ریمائنڈر ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں, یہ اس لیے دیے جاتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کی ذہن سے, نظر سے, دل سے اوجھل نہ ہو جائے. ایئر کمپنیز, بینکس اور ڈفرینٹ قسم کی جیسے پروڈکٹس ہوتی ہیں جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اشتہار جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں, حالانکہ آپ ان سے واقف ہیں. جیسے بہت سارے جو ڈرنکس ہیں ان سے آپ پوری اچھی طرح واقف ہیں کہ کون سا ڈرنک جو ہے وہ کیسا ہے, کتنا اچھا ہے, کتنا برا ہے, مگر آپ پھر بھی دیکھیں گے کہ ان کے ایڈز آتے رہتے ہیں. دس از کالڈ
ریمائنڈر ایڈورٹائزنگ. کچھ تھوڑی بہت بات جو ہے ابھی رہ گئی ہے، مگر وقت میں اتنی گنجائش ہے، ابھی وقت جو ہے ختم ہونا جا رہا ہے. اگلی ملاقات میں تھوڑی سی اس کی بات کریں گے اور پھر ایک نئے موضوع پہ بھی بات کریں گے. اس وقت تک خدا حافظ.